अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 5 GNM और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। दुनिया भर से आज की 5 बड़ी खबरें जिन पर आज हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं अफगानिस्तान के मुताल्लिक। अफगानिस्तान के अंदर जो पिछले 18 सालों से जंग चल रही है उसके खात्मे के लिए जहां बाकी दुनिया मुतहर्रिक है, वहीं पर अब रूस भी मुतहर्रिक हो चुका है। रूस ने अफगान तालिबान और अफगानिस्तान के सीनियर सियासतदानों को मॉस्को मदऊ किया और तमाम सियासतदानों को, यानी अफगान तालिबान को और अफगानिस्तान के बाकी सियासतदानों को एक मेज पर बिठाया और रूस ने अफगानिस्तान के तालिबान और अफगानिस्तान के सियासतदानों से इस बात पर इत्तिफाक किया कि रूस हर मुमकिन अफगानिस्तान की मदद करेगा। और इसके साथ साथ रूस और अफगानिस्तान के जो 100 साल ताल्लुकात हैं उस हवाले से भी गौर व फिक्र किया गया कि रूस और अफगानिस्तान के 100 साल जो ताल्लुकात हैं वो बहुत अच्छे रहे और उसे 3 अदवार में तकसीम किया जाता है। एक 1919 से लेकर 1950 का दौर, और फिर 1950 से 1960 और 65 का दौर, और फिर 1965 से बाद का जो दौर है। ये 3 अदवार में रूस और अफगानिस्तान के ताल्लुकात को तकसीम किया गया और कहा यह जाता है कि रूस ने 1919 और 1950 के दरमियान का जो अरसा था उसमें अफगानिस्तान की मदद की थी। और यह भी कहा जाता है कि 1950 से 1960 का जो दौर है अफगानिस्तान का, उसमें रूस ने अफगानिस्तान के अंदर बहुत भारी सरमायाकारी की है। लेकिन बदकिस्मती यह है कि 1960 के बाद सोवियत यूनियन के नाम से जो इस वक्त रशिया मौजूद है उसने अफगानिस्तान के अंदर दरअंदाजी शुरू कर दी, कम्युनिज्म को फैलाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अफगानिस्तान और रशिया के ताल्लुकात बिगड़ गए। और फिर दुनिया ने देखा कि सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर जब जलगार की तो अफगान तालिबान मैदान में आए और उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर सोवियत यूनियन जो उस वक्त की सुपर पावर थी उसे शिकस्त से दोचार किया। माजी के इन ताल्लुकात को सामने रखते हुए अफगान तालिबान और अफगानिस्तान के सीनियर सियासतदान मॉस्को पहुंचे और मॉस्को ने भी माजी के जो ताल्लुकात थे उनको सामने रखते हुए, माजी की तारीख को सामने रखते हुए मॉस्को ने यह कहा, माजी में रूस ने अफगानिस्तान के साथ जो कुछ किया उसे भुला देना चाहिए, जो गलतियां की उन गलतियों को दूर करना चाहिए। अब रूस जो है वो अफगानिस्तान का भरपूर ताउन करेगा, भरपूर मदद करेगा। और दूसरी जानिब से अमेरिका को ये तशवीश लाहिक हो गई है कि आखिर रूस जो है वो अफगान तालिबान पर इस कदर क्यों फिदा हो रहा है, रूस आखिर किस वजह से अफगानिस्तान की मदद करने को तैयार है। जाहिर सी बात है अमेरिका को तशवीश तो जरूर होगी, क्योंकि अमेरिका की जो चुतराहट है खित्ते के अंदर वो खत्म होने जा रही है। और अफगान तालिबान भी ये बात समझ चुके हैं कि खित्ते के जितने भी बड़े बड़े ममालिक हैं उन तमाम के साथ जब तक मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे, उन तमाम ममालिक को जब तक एतमाद में नहीं लिया जाएगा, उस वक्त तक अफगान तालिबान अफगानिस्तान पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल नहीं कर सकते। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो अफगान तालिबान की तश्कील में शामिल थे, जिन्हें पाकिस्तान से रिहा किया गया था कुछ ही दिन पहले, अब वो अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान के सियासी नुमाइंदे बन चुके हैं, सियासी सफीर बन चुके हैं और वो रशिया के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं और रशिया भी अफगान तालिबान की बात मानने पर मजबूर है। सवाल यहां पर एक ये पैदा होता है कि अफगानिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, यानी अशरफ गनी की हुकूमत, जिसे कठपुतली हुकूमत तालिबान कहते हैं और जिसके बारे में यह कहा जाता है कि अमेरिका अगर उनकी पुश पर ना हो तो यह हुकूमत एक दिन भी ना चल सके, तो क्या अफगान तालिबान अशरफ गनी की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेंगे? और क्या अफगान तालिबान इस बात पर राजी हैं कि अफगानिस्तान के अंदर मुश्तरका और मखलूत हुकूमत तश्कील दें? इस हवाले से अफगान तालिबान का जो मुद्दा है वो पहले भी सामने आता रहा है और अब भी अफगान तालिबान यही कह रहे हैं, जब तक अमरीकी अफवाज का इनखिला अफगानिस्तान से नहीं हो जाता उस वक्त तक वो किसी भी तरह के मुज़ाकरात या किसी भी तरह की मखलूत हुकूमत तश्कील देने पर राजी नहीं है। लेकिन जो आने वाला दौर है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अफगान तालिबान भी अब राजी हैं कि वहां के जो सियासतदान हैं उनके साथ बैठकर मुज़ाकरात किए जाएं और उनके साथ अगर मिलकर हुकूमत तश्कील पाती है, अगर अफगानिस्तान के अंदर क़याम अमन होता है तो इसमें अफगान तालिबान को कोई एतराज नहीं होगा। और जिस तरह से अफगानिस्तान के अंदर रशिया अब दाखिल होने जा रहा है और अफगान तालिबान की मदद कर रहा है और अफगान सियासतदानों को एक मेज पर बिठा रहा है, इससे खदशा ये भी है कि कहीं अफगानिस्तान के अंदर जो जंग है वो कहीं तूल न पकड़ जाए और अमेरिका बाकी इत्तेहादी कुव्वतों के साथ मिलकर अफगानिस्तान से ना निकले। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि अफगान तालिबान के साथ रशिया की बढ़ती हुई कराबतों से फायदा किसको होगा, अमेरिका को होगा, अफगानिस्तान को होगा, अशरफ गनी की हुकूमत को होगा, या फिर तालिबान को होगा, या फिर वहां पर जो जंग है वो खत्म हो जाएगी और अफगानिस्तान के अंदर एक पुरअमन जो क़यादत है वो सामने आएगी। ये तो वक्त ही बताएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर बात कर लेते हैं और ये खबर है शाम से मुताल्लिक। शाम के अंदर पिछले 12 सालों से जो जंग चल रही है उसमें 15 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वो शहीद हो चुके हैं और लाखों की तादाद है जो शाम छोड़ने पर मजबूर हुए। और पिछले 12 सालों से मुसलसल शामी जो लोग हैं
وہ جنگی حالات کے اندر ہیں اور انہیں کسی پل بھی سکون میسر نہیں آتا۔ اب ایک خبر سامنے آ رہی ہے کہ پچھلے 1 ماہ سے شام کی عوام پر دوبارہ سے بمباری ہو رہی ہے اور ادلب اور حلب کے اندر وہاں کی عوام کو مسلسل ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور تقریباً 1000 کے قریب جو لوگ ہیں وہ پچھلے 1 ماہ کے اندر شہید ہو چکے ہیں ان 2 بڑے شہروں میں، اور پچھلے 24 گھنٹے کے اندر شام کے اندر ادلب اور حلب کے اندر تقریباً 30 سے زائد لوگوں کو بمباری کر کے شہید کر دیا گیا ہے۔ اور یہ بمباری کس نے کی ہے؟ بمباری میں کہا جا رہا ہے کہ شامی جو فورسز ہے اس نے وہاں بمباری کی ہے، اور خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ شامی فوج جو بمباری کر رہی ہے اس میں کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کیا جا رہا ہے جو انتہائی مہلک قسم کے ہیں، اور اس سے پہلے بھی رپورٹس یہ سامنے آ چکی ہیں کہ عالمی طاقتوں نے جو خوفناک مہلک ہتھیار تھے ان کو تجرباتی طور پر شام کے اندر شام کی عوام پر استعمال کیا، اور شام کی عوام کو ٹارگٹ کیا، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے تجربے کیے، اور پھر وہ ہتھیار دنیا کے اندر مزید تیار ہوئے اور وہ پھر اب اس وقت دنیا کو بیچے جا رہے ہیں۔ اور رپورٹس تو یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ شام کے اندر جو بشار الاسد کے سب سے بڑے اتحادی تھے ایران اور حزب اللہ، وہ بھی شام کو چھوڑ رہے ہیں، اور حزب اللہ نے شام سے اپنے جنگجو واپس بلانا شروع کر دیے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ شام کے اندر بشار الاسد کی پشت پر اگر ایران اور حزب اللہ نہ کھڑے ہوتے تو بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ کب کا ہو چکا ہوتا۔ لیکن ایران اور حزب اللہ نے نہ صرف بشار الاسد کی مدد کی بلکہ ایران اور حزب اللہ نے پس پردہ اسرائیل اور امریکہ اور اس کے علاوہ جو رشیا ہے اس کی بھی مدد کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شام کے اندر میدان خالی چھوڑ دیا گیا ہے، اور اسرائیل اور رشیا جو ہے اب شام کے اندر اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہے ہیں اور وہاں کی زمین پر قبضہ کر رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شامی مسلمانوں کے قتل عام میں ملوث بشار الاسد اور ان کے اتحادیوں کا آخر کب محاسبہ کیا جائے گا اور انہیں کب عبرتناک سزا دی جائے گی؟ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور خبر بات کر لیتے ہیں، اور یہ خبر ہے فلسطین کے متعلق کہ فلسطین کا مستقبل کیا ہوگا۔ اس حوالے سے صدی کی سب سے بڑی ڈیل نامی ایک متنازع منصوبہ چل رہا ہے، اور اس منصوبے کو لیڈ کر رہے ہیں ٹرمپ کے مشیر جیرڈ کوشنر، جو ٹرمپ کے داماد بھی ہیں، یہودی ہیں، اور اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ کے امور کے حوالے سے جو مشیر ہیں ٹرمپ کے، جیسن گرین بیلٹ، وہ بھی اس منصوبے میں کام کر رہے ہیں۔ خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ جیرڈ کوشنر اور اس کے جو باقی ٹیم کے لوگ ہیں وہ اسی ہفتے دورہ کر رہے ہیں مشرق وسطیٰ کا، جس میں وہ عرب ممالک کے سربراہوں سے ملاقات کریں گے، اردن، مراکش کا دورہ کریں گے، فلسطین بھی جائیں گے اور اسرائیل بھی جائیں گے، اور اس کے علاوہ سوئٹزرلینڈ اور برطانیہ کا بھی وہ دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ 25 اور 26 جون کو مانامہ دارالحکومت ہے جو بحرین کا، وہاں پر جو عالمی اقتصادی ورکشاپ ہونے جا رہی ہے، کانفرنس ہونے جا رہی ہے، جس میں دنیا بھر سے بڑے بڑے جو اکنامک ایڈوائزر ہیں وہ شریک ہو رہے ہیں، اور دنیا کے بڑے سربراہ بھی اس میں شریک ہو رہے ہیں، اور امریکہ جو ہے اس کانفرنس کی جو سرپرستی کر رہا ہے، اس کانفرنس کے حوالے سے ایک طرح سے ماحول بنانا ہے اور ماحول میں لوگوں کو قائل کرنا ہے کہ وہ اس کانفرنس میں شریک کریں۔ رشیا اور چین کے متعلق خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ رشیا اور چین نے جو مانامہ کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس کا بائیکاٹ کیا ہے، اور فلسطین کی جو انتظامیہ ہے، فلسطین کی جو حکومت ہے، انہوں نے بھی بحرین کے اندر جو اقتصادی کانفرنس ہو رہی ہے اس کا بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ مانامہ بحرین کے اندر جو ورکشاپ ہونے جا رہی ہے یہ دراصل فلسطین کے اندر جو صدی کی بڑی ڈیل ہے اس منصوبے کے حوالے سے عالمی دنیا کی رائے کو تبدیل کرنا ہے۔ اور خبر تو یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ اسی کانفرنس کے اندر صدی کی جو بڑی ڈیل ہے جو ابھی تک مشتبہ ہے، متنازع ہے، جس کے کوئی بھی صحیح طرح سے جو اعداد و شمار ہیں یا صحیح طرح سے اس ڈیل کے متعلق ابھی تک خبریں سامنے نہیں آئی ہیں، اس ڈیل کا باقاعدہ اعلان بھی منامہ بحرین کے اندر جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس میں ہوگا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے بحرین کے اندر، اس میں یہ طے کیا جائے گا کہ فلسطین کے اندر امن و امان کو کیسے بڑھایا جائے اور کیسے فلسطین کی مالی طور پر مدد کی جائے کہ فلسطین خوش ہو جائے، فلسطین کے عوام خوشحال ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے فلسطینی جو ہیں اس ڈیل کو بالکل بھی قبول نہیں کر رہے ہیں اور فلسطینیوں نے اس ڈیل کو رد کیا ہوا ہے۔ فلسطینیوں کا یہی مطالبہ ہے کہ اسرائیل غاصب ریاست ہے، اسرائیل نے ان کی زمینوں پر قبضہ کر رکھا ہے اور اسرائیل کا جو تسلط ہے فلسطینیوں کے اوپر وہ ختم ہونا چاہیے، لیکن امریکہ اور باقی جو ان کے اتحادی ممالک ہیں وہ یہ چاہتے ہیں
کہ بیت المقدس سے اسرائیل کے حوالے کر دیا جائے، فلسطینیوں کا جو قتل ہوا ہے اسے بھلا دیا جائے، اور فلسطینی جو ہیں اب وہ ڈیل کر لیں اور اپنی جو زمینیں ہیں وہ یہودیوں کو دے دیں، اور اس کے بدلے میں جو صحرا ہے، صحرائے سینا وغیرہ، وہاں کی زمینیں فلسطینیوں کو دے دی جائیں۔ اب یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کیا یہ ڈیل، صدی کی جو ڈیل ہے، یہ کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اور بحرین کے اندر جو منامہ کانفرنس ہونے جا رہی ہے، جس کے اندر بہت سے ممالک شامل ہوں گے، وہ کانفرنس کس حد تک کارگر ثابت ہوگی، کس حد تک کامیاب ہوگی۔ اگر یہ ڈیل کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مشرق وسطیٰ کی عملی طور پر تباہی کا آغاز شروع ہو گیا ہے، اور مشرق وسطیٰ مزید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا، اور گریٹر اسرائیل کا جو ناپاک منصوبہ ہے یہودیوں کا، وہ بھی کامیاب ہونے لگ جائے گا۔ اس لیے اس ڈیل کو جتنا ممکن ہو ناکام بنانا ہے، اور اللہ سے یہی امید ہے کہ یہودیوں کے جتنے بھی عزائم ہیں وہ ضرور خاک میں ملیں گے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، ایک اور خبر بات کر لیتے ہیں، اور یہ خبر اسرائیل سے متعلق ہے۔ اسرائیل کے اندر 1.5 ماہ پہلے انتخابات منعقد ہوئے تھے، اور ان انتخابات میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی جماعت کو کامیابی ملی تھی، اور رپورٹ سے سامنے آئی تھی کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو 5ویں مرتبہ اسرائیل کے وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالیں گے، لیکن 1.5 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے، ابھی تک نیتن یاہو وزارت عظمیٰ کا عہدہ نہیں سنبھال پائے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر جو انتخابات ہوئے تھے اس میں جو اپوزیشن جماعتیں تھیں، انہوں نے نیتن یاہو کی حکومت پر اور ان کی جماعت پر الزام عائد کر رکھا ہے کہ وہ دھاندلی سے کامیاب ہوئے ہیں، لہٰذا انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اسرائیل کے اندر حکومت تشکیل دیں۔ یہی وجہ ہے کہ 1.5 ماہ کا عرصہ ہو چکا ہے، اختلافات چل رہے ہیں، نیتن یاہو کو حکومت نہیں بنانے دی جا رہی، اور نیتن یاہو نے امریکہ اور رشیا سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان کی مدد کریں۔ رشیا اور امریکہ نے اپوزیشن جو جماعتیں ہیں اسرائیل کی، ان پر زور ڈالا ہوا ہے کہ وہ نیتن یاہو کو دوبارہ 5ویں مرتبہ جو ہے وہ وزیر اعظم تسلیم کر لیں۔ دوسری جانب اسرائیل کی جو پارلیمنٹ ہے، جسے کینیسٹ کہا جاتا ہے، وہاں پر ایک عارضی قرارداد بھی منظور ہوئی ہے کہ اسرائیل کے اندر دوبارہ انتخابات کروائے جائیں، کیونکہ پہلے انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، اور نیتن یاہو کی جو حکومت اور ان کی جو جماعت ہے وہ دھاندلی کے ذریعے سے انتخابات انہوں نے جیتنے کا اعلان کیا ہے، لیکن ابھی تک حتمی طور پر یہ اعلان نہیں ہوا کہ اسرائیل کے اندر دوبارہ انتخابات ہوں گے یا پھر پہلے والے جو انتخابات ہیں انہیں تسلیم کیا جائے گا۔ لیکن یہ بات تو تسلیم شدہ ہے کہ نیتن یاہو کرپٹ اور خائن ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہاں ان کے خلاف مقدمات بھی چل رہے ہیں۔ اسرائیل کے یہودی بھی یہ کہتے ہیں کہ نیتن یاہو نے یہودیوں کو نقصان پہنچایا ہے، اسرائیل کو نقصان پہنچایا ہے، اور اس کے علاوہ نیتن یاہو نے جو اپنے 4 ادوار ہیں اس میں فلسطین کو جو نقصان پہنچایا ہے، فلسطین کے خلاف جو انہوں نے بھیانک منصوبے شروع کیے تھے انہیں پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے۔ اس سے ہونا تو یہی چاہیے کہ نیتن یاہو کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے اور ان کی حکومت دوبارہ نہ بن پائے۔ اسرائیل جو ظلم اور غصب کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے، ظلم کا خاتمہ ہمیشہ ہو کے رہتا ہے، اور اسرائیل کا خاتمہ بھی ہمیشہ ہو کر رہے گا۔ یہی فلسطینی چاہتے ہیں، اور یہی 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کا نظریہ ہے کہ اسرائیلی یہودیوں نے فلسطین پر ناجائز طور پر قبضہ کر رکھا ہے، اس قبضے کا جب تک خاتمہ نہیں ہو جاتا تب تک دنیا کے اندر امن و امان قائم نہیں ہو سکتا۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور خبر بات کر لیتے ہیں، اور یہ خبر ایران سے متعلق ہے۔ خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ ایران کے موجودہ صدر حسن روحانی کے ایک قریبی ساتھی ہیں جو سابق نائب صدر بھی ہیں ایران کے، محمد علی نجفی ان کا نام ہے، اور وہ سابق وزیر تعلیم بھی رہے ایران کے، اور اس کے علاوہ وہ ایران کے مشہور شہروں کے میئر بھی منتخب ہوتے رہے ہیں، اور ایرانی سیاست کے اندر ان کا ایک بڑا نام ہے محمد علی نجفی۔ انہوں نے اپنی بیوی کو گولی مار کر قتل کر دیا تھا۔ یہ انکشاف سامنے آیا ہے، اور ایران کی جو عدالت ہے یہ اقرار کیا ہے کہ محمد علی نجفی نے ان کے سامنے آ کر اقرار کیا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا تھا، اور وجوہات یہ بتائی جا رہی ہیں کہ بیوی کو قتل کرنے کی وجہ وہ گھریلو ناچاکیاں تھی جس کی وجہ سے انہیں قتل کیا گیا۔ دوسری جانب سے ایران کے جو ذرائع ابلاغ ہیں، جو ایرانی اپوزیشن لوگ ہیں، جو ایران کے صحافی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے اندر جو باقی سیاستدان ہیں ان کے گھریلو اختلافات بھی بہت زیادہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کے سیاستدانوں کی جو بیویاں ہیں وہ آوازیں اٹھاتی رہتی ہیں، اور اس سے پہلے بھی میڈیا پر رپورٹ سامنے آ چکی ہیں کہ ایران کے اندر جہاں عوام کے اوپر ظلم ہوتا ہے، عوام کو بولنے نہیں دیا جاتا، ان کو حقوق نہیں دیے جاتے، وہیں پر جو ایرانی سیاستدان ہیں ان کے گھروں کے اندر بھی اس قدر اختلافات ہیں کہ ان کے گھر والے مظالم کا شکار ہوتے ہیں لیکن وہ بات نہیں کر سکتے۔
یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ایران کے جو صدر ہیں حسن روحانی، ان کے قریبی ساتھی اپنی بیوی کو قتل کرتے ہیں، اور باقی جو ایرانی سیاستدان ہیں ان کا بھی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح کے تعلقات رکھتے ہیں۔ اور پھر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایران کے اندر جو ظلم و ستم ہوتا ہے اس کے خلاف خود جو ایران کے عدل و انصاف کے ادارے ہیں، جو عدالتیں ہیں، وہ کیوں آخر منطقی انجام تک اس طرح کے معاملات کو نہیں پہنچاتی؟ اس سے پہلے حسن روحانی کے جو بھائی ہیں انہیں کرپشن الزامات میں گرفتار کیا گیا، لیکن انہیں کوئی سزا نہیں دی گئی۔ اب یہ جو حسن روحانی کے قریبی ساتھی ہیں، محمد علی نجفی جو سابق ایران کے صدر بھی رہے ہیں، کیا ان کو سزا ملے گی؟ ماضی کا ریکارڈ تو یہی کہتا ہے کہ ایران کے اندر جو عدالتیں ہیں وہ آزاد نہیں ہیں، وہاں پر عوام پر جتنا بھی ظلم کیا جائے اس ظلم کا حساب نہیں ملتا اور مظلوموں کو انصاف نہیں ملتا۔ اب یہ حسن روحانی کی حکومت پر ہے کہ وہ کس طرح سے اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں، اور ایرانی سیاست کے اندر جس طرح سے ایسے لوگ شامل ہیں ان کے خلاف کس طرح کا اقدام کیا جاتا ہے، یہ اب ایرانی حکومت پر منحصر ہے۔ اگر وہ اس کیس کو منطقی انجام تک نہ پہنچا پائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایران کے اندر جو باقی سیاستدان ہیں وہ بھی اسی طرح سے مظالم کرتے ہیں، اور ایسے ظالموں کو ایران کی سیاست میں جگہ ملتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ایران کی جو صدر ہیں حسن روحانی، وہ عدالتوں کو انصاف دینے پر مجبور کرتے ہیں یا پھر وہ عدالتوں سے اپنے ساتھی کو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال یہ تھی آج کی 5 خبریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔